कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे साथ में मिलके पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और एफजीएन चैनल के नाजरीन, हम अपने प्रोग्राम सुनो कहानी में आपको खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्यारे से प्रोग्राम में सुनते हैं बहुत ज़बरदस्त कहानियाँ और सीखते हैं बहुत सी अच्छी बातें। आज भी इंशाअल्लाहुल करीम एक ज़बरदस्त कहानी शामिल सिलसिला करेंगे, लिहाजा अव्वल ताखिर ज़रूर शरीक रहिएगा। आइए कहानी का आगाज़ करने से पहले दुरूद पाक की फ़जीलत सुनते हैं। हज़रत मौला अली रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह पाक ने जन्नत में एक दरख्त पैदा फरमाया है जिसका फल सेब से बड़ा, अनार से छोटा, मक्खन से नर्म, शहद से भी मीठा और मुश्क से भी ज़्यादा खुशबूदार है। उस दरख्त की शाखें तर मोतियों की, तने सोने और पत्ते ज़बरजद के हैं, और उसका फल वही खा सकेगा जो कसरत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ेगा। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, हाथ ही अपना खाली है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम कहानी सुनेंगे इसका नाम है प्यारे नबी का प्यारा बचपन। क्या नाम है? प्यारे नबी का प्यारा बचपन। हाँ, प्यारे नबी का प्यारा बचपन। जी प्यारे बच्चों, ये 1500 साल पहले की बात है कि मक्का मुकर्रमा, जिसे अल्लाह पाक ने इज़्ज़त व शर्फ अता फरमाया है, इसी शहर में एक ऐसे इंसान की विलादत हुई जो तमाम इंसानों से अफजल हैं, सबसे हसीन हैं, सबसे आला और सबसे अच्छे हैं। सुभान अल्लाह। और वो कौन है? वो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत, ये आमुल फ़ील जानते हैं बच्चों? हाथी वाला जो वाक़या हुआ था ना, उस हाथी वाले वाक़ये के 55 दिन बाद पीर शरीफ के दिन 12 रबीउल अव्वल को हुई। सुभान अल्लाह। और ये ईस्वी सन के मुताबिक 22 अप्रैल 571 ईस्वी बनती है। प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल्लाह था। क्या था? अब्दुल्लाह। हाँ, अब्दुल्लाह। और आपकी वालिदा का नाम आमिना था। क्या नाम था? आमिना। हाँ, हज़रत आमिना रदी अल्लाहु अन्हा। अब प्यारे बच्चों, आपके वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्लाह बहुत नेक, परहेज़गार, मुत्तकी और आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इसी तरह आपकी वालिदे माजिदा यानी हज़रत आमिना रदी अल्लाहु अन्हा भी बहुत आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और आप बहुत नेक, परहेज़गार, मुत्तकिया थी। सुबहान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह रदी अल्लाहु अन्हु का निकाह हज़रत आमिना रदी अल्लाहु ताला अन्हा के साथ हुआ। उसके कुछ अरसे बाद आप मुल्क शाम तिजारत के लिए रवाना हो गए। मुल्क शाम कहाँ गए? तिजारत के लिए कहाँ गए? मुल्क शाम। हाँ, मुल्क शाम तिजारत के लिए रवाना हो गए। तो आप कुछ महीने मुल्क शाम में रहे। उसके बाद वहाँ से वापसी पर मदीने मुनव्वरा में आप बीमार हो गए।
اور کچھ دن کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے بچوں، جب مکہ مکرمہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر پہنچی تو تمام گھر والے غمزدہ ہو گئے، آپ رنج و غم میں ڈوب گئے۔ جب دادا جان کو خبر ملی تو دادا جان بھی رنج و غم میں ڈوب گئے، بہت پریشان ہوئے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا بھی رنج میں ڈوب گئی۔ اب پیارے بچوں، یہ رنج و مصیبت کچھ دن کے بعد کافور ہو گیا۔ وہ کیسے کہ اس دنیا کے اندر پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی نا تو دادا جان بھی خوش ہو گئے اور آپ کی والدہ محترمہ بھی بہت زیادہ خوش ہوئی، آپ کے گھر والے بھی بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اس سے جو پریشانی تھی، جو رنج و مصیبت تھی، وہ دور ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اب تو جب آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے یہ خوشخبری سنی کہ ہمارے گھر پر پوتے کی ولادت ہوئی ہے تو فوراً آپ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ میں اٹھایا اور ہاتھ میں اٹھا کر آپ کعبہ پاک کے اندر داخل ہو گئے۔ کہاں گئے؟ ہاں، کعبہ پاک میں داخل ہوئے اور وہاں پر اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائیں بھی کی۔ اس کے بعد پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ وہاں سے واپس آئے اور حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس نے رکھا؟ آپ کے دادا جان نے۔ ہاں، آپ کے دادا جان نے۔ اور کیا نام رکھا؟ محمد۔ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نام رکھا۔ سبحان اللہ۔ اب دادا جان بہت خوش ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر۔ آپ نے بہت بڑی دعوت کی اور اس میں عرب کے تمام اعلیٰ خاندان کے لوگ کو اور بھی دیگر افراد کو آپ نے اپنے گھر پر بلایا۔ سارے لوگوں نے دعوت کھائی۔ دعوت کھانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو کہنے لگے کہ یہ خوبصورت بچہ، یہ چاند سے زیادہ روشن، یہ خوبصورت اور پیارا سا بچہ ہے، اس کا آپ نے کیا نام رکھا؟ تو دادا جان نے فرمایا کہ ہم نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے۔ اب اس پر جو ہے وہ سارے لوگ کہنے لگے کہ آپ نے اپنے آباء و اجداد کے نام پر ان کا نام کیوں نہیں رکھا؟ آپ نے محمد کیوں نام رکھا؟ تو آپ کے دادا جان نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ زمین و آسمان میں ہمارا پوتا محمد کے نام سے پہچانا جائے۔ سبحان اللہ۔ اب پیارے بچوں، عرب شریف کا یہ دستور تھا نا کہ جس اعلیٰ خاندان اور شریف خاندان کے اندر بچے کی ولادت ہوتی تو بچوں کو اپنے گھر پر صرف 6 یا 7 دن رکھا کرتے تھے۔ کتنے دن رکھتے تھے؟ 6 یا 7 دن رکھتے تھے۔ اس کے بعد وہ اپنے بچے کو کسی گاؤں میں بھیج دیا کرتی تھی۔ کیوں پیارے بچوں؟ اس کی وجہ یہ تھی نا، عرب شریف میں دیگر ممالک کے لوگ بھی آیا کرتے تھے، کوئی ملک شام سے تو کوئی کسی ملک سے وہاں پر لوگ آیا کرتے تھے۔ تو اس سے ایسا ہوتا تھا نا کہ وہاں پر بیماری بھی بڑھ جایا کرتی تھی، وبائیں پھیل جایا کرتی تھی۔ جو عربی زبان ہے نا، یہ خاص زبان نہیں رہتی تھی، یہ فصیح زبان نہیں رہتی تھی، بلکہ اس میں جو ہے سارے ملکوں کی زبان مل جاتی تھی۔ تو اس وجہ سے اپنے بچوں کو گاؤں میں بھیج دیا کرتی تھی۔ اب گاؤں کے اندر ہریالی وغیرہ ہوتی ہے، ہوائیں بھی اچھی ہوتی ہیں، تازی ہوائیں ہوتی ہے، تو اس سے صحت بھی اچھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ کہ وہاں وباؤں سے بھی محفوظ رہتا ہے بچہ، اور اس کے بعد یہ کہ وہاں پر وہ فصیح عربی سیکھتا ہے، یعنی عربی میں کوئی ملاوٹ نہیں رہتی بلکہ وہ فصیح عربی سیکھتا ہے۔
صاف بولی سیکھتا ہے، صاف عربی سیکھتا ہے پیارے بچوں۔ اسی لیے عرب کے لوگ اپنے بچوں کی پرورش گاؤں کے اندر کیا کرتے تھے۔ اب پیارے بچوں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت بھی مکہ پاک سے بہت ساری داعیہ عورتیں آئیں، دودھ پلانے والی عورتیں آئیں۔ تو اب ساری داعیاں سارے گھروں پر گئیں، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر بھی آئیں، حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر بھی آئی تمام داعیاں۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور پتہ لگتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا تو آپ کی ولادت سے پہلے انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں، تو پھر داعیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے منع کر دیتی تھی۔ کیوں پیارے بچوں؟ ہوا یہ کرتا تھا نا کہ عرب شریف میں جب بچے لے جاتی تھی اپنے گاؤں پالنے کے لیے، انہیں جو ہے وہاں پر رکھنے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے، جب واپس آتی تھی نا یہ داعیہ، تو ان کو ان کے والد محترم بہت اچھے اچھے انعام و اکرام دیا کرتے تھے۔ تو اب جو بھی داعیہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہ آتی تو وہ سوچتی کہ ان کے والد صاحب تو ہے نہیں، ہمیں مال و اسباب، ہمیں انعام و اکرام زیادہ کیسے ملے گا؟ اس وجہ سے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لے رہی تھی۔ اب جب قافلہ جانے کا وقت ہو گیا، اب شام کا وقت ہے، صبح قافلہ جانا ہے، تو حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر حضرت حارث رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ایسا ہی کر لیتے ہیں کہ وہ جو پیارا بچہ، خوبصورت سا بچہ ہے، اسی کو ہم لے کر آ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ پاک اسی کے ذریعے ہمیں برکت دے دے۔ تو حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اللہ پاک اسی کے ذریعے ہمیں برکت دے۔ تو پیارے بچوں، حضرت حلیمہ حضرت آمینہ کے گھر پر جاتی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب فرماتی ہیں۔ اب حضرت آمینہ حضرت حلیمہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب پیارے بچوں، جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ اپنے گود میں اٹھاتی ہیں اور سینے سے لگاتی ہیں تو بہت ساری برکتوں کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، ان کو بہت ساری برکتیں ملنے لگتی ہیں۔ اب پہلی برکتیں یہ ملی کہ جو ظاہری دودھ کے اسباب نہیں تھے، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا تو دودھ کے اسباب پیدا ہو گئے، اور سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، آپ نے خوب پیٹ بھر کر، خوب سیر ہو کر نوش فرمایا، اس کے بعد اپنے بیٹے کو دودھ پلایا۔ اب دونوں نے دودھ پی کر خوب اچھے سے سو گئے، آرام فرمانے لگے۔ اب اس کے بعد جب حضرت حارث رضی اللہ عنہ باہر گئے، انہوں نے دیکھا کہ ان کی ایک لاغر اونٹنی تھی، کمزور اونٹنی، بوڑھی اونٹنی تھی، وہ دودھ نہیں دیتی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اونٹنی کے تھنوں میں دودھ آیا ہوا ہے تو اب یہ گئے اور انہوں نے دودھ دہا۔ پھر اس کے بعد حضرت بی بی حلیمہ اور آپ کے شوہر حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور کہنے لگے کہ یہ سب اس پیارے بچے، اس خوبصورت سے بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کیسی برکتیں نبی پاک کی ظاہر ہوئی۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ کا پیارا سا بچپنا چل رہا ہے، بچپن مبارک چل رہا ہے، لیکن کیسی کیسی برکتوں کا ظہور ہو رہا ہے، آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ ابھی اور بھی آگے بڑی برکتیں ظاہر ہوئی ہیں، آئیے ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اب جب صبح ہوئی، سب لوگ بیدار ہوئے اور قافلہ جانے کا وقت آ گیا، تو اب حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا اپنی سواری پر سوار ہو گئیں، اور سواری پر سوار ہونے کے بعد آپ اپنی بستی کی طرف، اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئی۔ اب پیارے بچوں، وہ جو جانور تھا جب وہ اپنے گھر سے آ رہی تھی نا تو اتنا کمزور تھا، اتنا بوڑھا جانور تھا کہ وہ راستے میں بیٹھ ہی جاتا تھا۔ قافلے والے بہت پریشان ہوتے تھے اور حضرت بی بی حلیمہ کو طرح طرح کی باتیں سناتے تھے۔ لیکن پیارے بچوں، اب جب واپسی اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو وہی جانور اتنی تیز رفتار میں چل رہا ہے کہ قافلے والے حیران ہو گئے اور پوچھ رہے ہیں
کہ کیا حلیمہ تم نے کوئی نیا جانور خریدا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا تم نے کوئی نیا جانور خریدا ہے کہ اتنی تیز رفتار میں یہ چل رہا ہے؟ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کوئی سواری نہیں خریدی ہے بلکہ سوار بدل گیا ہے۔ سبحان اللہ! یہ سب برکتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ یہ جو مبارک بچہ میرے ساتھ ہے یہ ساری برکتیں اسی کی ہیں۔ سبحان اللہ! تو پیارے بچوں، جب حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا اپنے قبیلے میں واپس پہنچی تو وہاں ایسی قحط سالی تھی کہ کھیتیاں سوکھ گئی تھی، ہریالی ختم ہو گئی تھی، پانی کی کمی تھی اور لوگ بہت سخت پریشانی کے عالم میں تھے۔ لیکن پیارے بچوں، جیسے ہی حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کر آئی، وہاں کی زمین پر برکتیں برسنے لگیں، ان کے جانوروں کے پیٹ بھر گئے اور دودھ میں زیادتی ہونے لگی، کھیتیاں ہری بھری ہو گئی اور سوکھے درخت پھر سے لہلہانے لگے۔ اب پیارے بچوں، پورا قبیلہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ سب جان گئے کہ یہ سب اس پیارے رحمت والے بچے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی وجہ سے ہے، جو حضرت حلیمہ کی گود میں آئے ہیں۔ سبحان اللہ! تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی حلیمہ کے قبیلے میں داخل ہوئے تو وہاں پر کیسی برکتوں کا ظہور ہوا۔ سبحان اللہ! تو پیارے بچوں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا نور والا چہرہ رات کے وقت اتنا زیادہ چمکتا تھا کہ اجالا کرنے کے لیے چراغ جلانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ سبحان اللہ! اور آپ فرماتی ہیں کہ ایک روز ہماری پڑوسن خولہ سعدیہ مجھ سے کہنے لگی، اے حلیمہ، کیا آپ اپنے گھر میں رات کے وقت آگ جلاتی ہیں کہ ساری رات آپ کے گھر سے پیاری پیاری روشنی نظر آتی ہے؟ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں، میں نے کہا یہ آگ کی روشنی نہیں بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور والے چہرے کی روشنی ہے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور سے پیدا فرمایا ہے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے شک انسان تو ہیں مگر نور والے انسان اور سارے انسانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ! جبھی تو ہم سب پڑھتے ہیں نا، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ سبحان اللہ! پیارے بچوں، اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ بیان فرمایا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جھولے میں آرام فرما رہے ہوتے تو آپ اپنی انگلی کا اشارہ جس طرف کرتے
جس طرف اپنی انگلی کا اشارہ کرتے اسی طرف چاند بھی ہو جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے پر چاند ادھر ادھر ہوتا تھا۔ کسی شاعر نے کہا نا، نبی کا بچپن تھا کیا سلونا، کہ چاند تھا آپ کا کھلونا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سلطان کی آمد، سلطان کی آمد، ذیشان کی آمد، غیب دان کی آمد، آقا عطار کی آمد، مرحبا۔ تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی کیسی برکتیں ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ انگلی کے اشارے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو ادھر ادھر کرتے تھے، گویا کہ آپ چاند سے کھیلا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی حلیمہ کے گھر پر تشریف لے گئے تو وہاں پر لوگوں نے جان لیا کہ یہ جو حضرت حلیمہ کے گھر میں یہ بچہ آیا ہوا ہے یہ بڑا بابرکت بچہ ہے۔ اب لوگوں کی جب اونٹنیاں بیمار ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اس کے اوپر رکھواتے تو وہ اونٹنی صحت یاب ہو جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح کسی کی طبیعت خراب ہوتی، کوئی بیمار ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ کسی مریض کے اوپر پھیرا جاتا تو وہ مریض اچھا اور صحت یاب تندرست ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے بچوں اسی طرح نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جس کے اوپر پھیرا جاتا تو اس قدر وہ خوشبودار ہو جاتا کہ کئی دنوں تک اس سے خوشبو آتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت حسین تھے، آپ بہت خوبصورت تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، آپ کا رنگ کمال روشن تہا، گویا آپ کا پسینہ موتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بار بار آسمان کے چاند اور مدینے کے چاند کو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چاند سے زیادہ حسین معلوم ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کتنا پیارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ تھا۔ تو پیارے بچوں اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرے پاک میں بیٹھ کر کچھ سل رہی تھی۔ اندھیری رات تھی، چراغ جلا کر آپ سل رہی تھی۔ اچانک سے سوئی آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی اور چراغ بھی گل ہو گیا۔ آپ پریشان ہو گئی کہ اب جو ہے کس طرح مجھے یہ سوئی ملے گی، رات بھی اندھیری ہے۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی حجرے میں تشریف لائے تو آپ کے چہرے مبارک سے اس طرح روشنی نکلی کہ سارا کمرہ روشن ہو گیا۔ اور پیارے بچوں اس روشنی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سوئی کو تلاش کر لیا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں دیکھا آپ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا حسین، کتنا خوبصورت چہرہ تھا کہ چاند بھی جو ہے آپ کے سامنے شرما جاتا تھا۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب برکتیں عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پکا عشق عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار ہیں آپ؟ جی بالکل۔ ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں یہ بتائیے، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد صاحب کا کیا نام تھا؟ جی
آپ بتائیے چلیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں پیارے بچوں، کیا انہوں نے جواب درست دیا؟ جی ماشاء اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ تھا. کیا تھا؟ حضرت عبداللہ. ہاں پیارے بچوں، اللہ کریم ان کو خوب برکت عطا فرمائے. بڑا پیارا جواب دیا ہے. اب جب بھی کوئی جواب دے تو اس کے بعد ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ. کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. دوسرا سوال یہ ہے بچوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترمہ کا کیا نام تھا؟ ماشاء اللہ. جی آپ بتائیے. حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا. سبحان اللہ. اچھا ماشاء اللہ. بچوں کی سبحان اللہ کہنے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کا جواب درست ہے. ہاں ماشاء اللہ. اللہ کریم خوب برکت عطا فرمائے. جی مزید سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. یہ بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ جی بلال آپ بتائیے. حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بلال بھائی نے بھی بہت پیارا جواب دیا. اور پیارے بچوں اس میں ایک اور بات تھی نا کہ عام الفیل ہاتھی والے واقعے کے 55 دن بعد پیر شریف کے دن اور 12 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. تو پیارے بچوں ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اب پیارے بچوں ایک اور سوال آپ سے کرنے لگا ہوں کہ آپ یہ بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا کیا نام تھا؟ جی آپ بتائیے. عبد المطلب. عبد المطلب نام تھا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. حمزہ بھائی نے بھی بڑا پیارا جواب دیا. اللہ کریم ان کو خوب برکت عطا فرمائے. ایک سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس نے رکھا تھا اور کیا رکھا تھا؟ جی آپ بتائیے. آپ کا نام ان کے دادا جان نے رکھا تھا اور محمد رکھا تھا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بہت پیارا جواب دیا. اللہ کریم ان کو بھی خوب برکت عطا فرمائے. تو پیارے بچوں یہ بتائیے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو کون کون سی برکتیں ظاہر ہوئی تھیں؟ جی آپ بتائیے. کھیت ہرا بھرا ہو گیا. اچھا ماشاء اللہ. اور کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیے. بکری دودھ دینے لگی تھی. بکریاں دودھ دینے لگی تھی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بہت پیارا جواب دیا انہوں نے. تو پیارے بچوں ایک اور سوال میں آپ سے کروں، جواب دینے کے لیے تیار ہے؟ جی بالکل. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. ایک سوال یہ ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہ رات کو پیاری پیاری روشنی نظر آتی تھی ان کی پڑوسن کو. تو آپ بتائیے کہ وہ کس چیز کی روشنی تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چہرے کی روشنی تھی. سبحان اللہ. وہ چراغ کی روشنی نہیں بلکہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی روشنی تھی. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں ایک آخری سوال آپ سے کرنے لگا ہوں. آپ نے یہ بھی سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کی بھی بہت ساری برکتیں ظاہر ہوئی تھی. جی آپ جلدی جلدی بتا دیجیے. آپ بتائیں. جن کی طبیعت خراب ہوتی تھی ان کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے شفا ہو جاتی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. کیا برکتیں ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کی کہ جس مریض پہ ہاتھ پھیرتے وہ مریض تندرست ہو جاتا، صحت یاب ہو جاتا تھا. سبحان اللہ. اور کوئی بتائے گا؟ جی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ جب جانوروں پر پھیرا جاتا تو جی تو جانور صحت مند ہو جاتے. سبحان اللہ. کیا بات ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کی. تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس سلسلے میں بہت اچھا لگا ہوگا، بہت مزہ آیا ہوگا. اللہ کریم ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی عشق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت عطا فرمائے، ہمیں بار بار مدینہ پاک کی بادب حاضریہ نصیب فرمائے. پیارے بچوں ایک بار پھر ملیں گے انشاءاللہ الکریم ایک نئی کہانی کے ساتھ اور نئے اسباق کے ساتھ. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
कहानी सुनो कहानी सुनो कहानी सुनो कहानी सुनो कहानी जल्दी 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 सुनो कहानी सुनो कहानी सुनो कहानी।